शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मौसमी प्रोग्राम अहले बैत दर कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 22 रबीउल अव्वल है, 29 अक्टूबर है और जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हैं और पुरुम्मीद भी हैं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिज होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। पूरे मुहर्रम उल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन के बाद जो है वो हम अपने फॉर्मेट के ऊपर आज से वापस आए हैं और अहले बैत द कुरान को जहां पर हमने गुफ्तगू को रोका था, क्योंकि इसके अंदर जहां जहां पर अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में उसको तरतीब के साथ जो है उन आयात को, उन तमाम चीजों को आपके सामने पेश किया जा रहा है। उसी सिलसिले को आज से दोबारा से बरगुजार करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह आपकी जानी मानी हर दिल अजीज शख्सियत जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजफी साहब, नजफ अशरफ इराक से इस वक्त हमारे साथ क़िबला की खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिस्मिल्लाह मुफ्ती साहब सलामत रहें। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह क़िबला। मुक़ाम अहले बैत अलैहिस्सलाम और क़िस्से सुजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बयान फरमाएं। थोड़ी सी तवीदी गुफ्तगू भी हो जाएगी और जहां से हमने प्रोग्राम को छोड़ा था अय्याम अज़ा से पहले, वहां से मुंसलिक भी हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। क्योंकि हमारा सिलसिला गुफ्तगू, जैसे कि आपने फरमाया, मुहर्रम उल हराम से पहले अहले बैत दर कुरान, यानी कुरान में अहले बैत अलैहिस्सलाम का किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ाहिरन या बातिनन जिक्र किया है, उन आयात के हवाले से बात चल रही थी। तो आपका जो क्वेश्चन है आदम अलैहिस्सलाम के सजदे के हवाले से जी और अहले बैत अलैहिस्सलाम का मकाम, जो मलाइका ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, उसका असल सबब राज क्या है और अहले बैत अलैहिस्सलाम का मकाम कैसे ज़ाहिर होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुभान ने अल्लाह। सूरह बकरा की 35 नंबर आयत में इरशाद फरमाया, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और इससे पहले 31 नंबर आयत में इरशाद फरमाया, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम जो हैं वो तालीम दे दिए। सुम्मा आरदहुम अलल मलाइकते, फिर उन नामों की जो शख्सियात थीं उनको मलाइका के ऊपर अल्लाह ने पेश किया। फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माए हाउलाए इन कुन्तुम सादिकीन, ऐ मेरे फरिश्तों, अगर आप सच्चे हो तो इन नामों की मुझे खबर दो। इस आयत के ज़िम्न में जो तावील और मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन है उसमें मिलता है। इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की तफसीर में फरमाते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को रोज़ आशूर यानी आशूर से पहले यौम तफ, अगरचे यानी करबला के अंदर इरशाद फरमाया, हदसुकुम बिअव्वल अम्रना व अम्रकुम माशर औलियाना व मुहिब्बीना व मुबग़दीन लिअदाइना। क्या मैं तुम्हें उस वाक़े की खबर न दे दूं कि हमारे बारे में, हमारे चाहने वालों के बारे में जो है सबसे पहले पेश आया, ताकि तुम्हारे ऊपर ये अमर आसान हो जाए जो अनकरीब तुम्हें पेश आने वाला है। कालू सुभान बला अल्लाह। या इब्न रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के बेटे अब बता दें। काल इन्नल्लाह ताला लम्मा खलक आदम व सव्वाहु व अल्लमहु अस्मा कुल्ली शै, जब अल्लाह ने सुभान आदम को अल्लाह। खल्क फरमाया और उसे बना लिया और हर चीज़ के नाम भी बता दिए। आरज़हुम अलल मलाइकते, अपने मलाइका के ऊपर पेश भी किया। वजअल मुहम्मदन व अलीयन व फातिमा वल हसन वल हुसैन अशबाहन खम्सा फी ज़हर आदम। पाइतन पाक को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह सल्लल्लाहु। वकानत अनवारुहुम तज़ी फ़िल आफ़ाक़ मिनस समावात वल हुजुब वल जिनान वल कुर्सी वल अर्श। और इन हस्तियों के अनवार की इतनी नौरानियत थी कि कुर्सी, अर्श, लौह, आसमान, ज़मीन सबसे ज़्यादा चमक जाए और तमाम चीज़ों से ज़्यादा हस्तियों का नूर भी उसमें नौरानियत थी।
امر الملائکہ بالسجود لآدم تعظیما لہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اللہ اور صحیح. ان ہستیوں کے نور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایز اے ظرف کے طور پہ اس ظرف میں اور اس پشت میں رکھا، تو ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ ایک تو اللہ کے جلال کا انکار کیا ابلیس نے، وَأَن يَتَوَاضَعَ لِأَنْوَارِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، ابلیس نے اس وجہ سے بھی سجدہ نہ کیا کہ ہمارے انوار کے مقابلے میں اس نے تواضع کرنے سے انکار کر دیا۔ وقد اللہ. تواضعت لها الملائکہ کلھا، اور تمام ملائکہ نے ہمارے انوار کے سامنے اپنے آپ کو متواضع اور انکساری کی صورت میں پیش کیا۔ پیش کیا. صحیح. اور امام زین العابدین علیہ السلام بھی اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کے صلب میں ایک نور رکھا، یعنی ہمارے نور کو رکھا، اور جب آدم علیہ السلام نے اپنی صلب میں آنے سے پہلے ایک نور کو عرش کے اوپر دیکھا، اور اسے پتہ نہ چلا کہ یہ نور کن ہستیوں کے ہیں، تو سوال کیا کہ پروردگار ما حاذل انوار، یہ کس قسم کے نور ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ نور ہیں جن نوروں کو میں نے عرش کے اوپر رکھا ہے، اور عرش سے تیری آدم علیہ السلام میں نے ان انوار کو منتقل کیا ہے، اور اسی وجہ سے صحیح. میں نے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا ہے۔ وَلِذَالِكَ أَمَرْتُ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لَكَ، کیونکہ ان انوار کو تیری پشت میں رکھا گیا، ان انوار کی سبحان اللہ. تعظیم میں ملائکہ کو سجدے کا حکم ہوا۔ اور پھر فرمایا، آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، ان کے بارے میں مزید مجھے تعارف کروا دیجیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان انوار کے بارے میں ایسے ہی ان کو ظاہر کیا جیسے کسی انسان کا چہرہ آئینے کے اندر جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے ان انوار کو دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم سے مزید ارشاد فرمایا، ہاذہ الاشباء افضل خلائقی، یہ جو انوار کی شب ہیں اور شبیہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ میری مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ ھذا محمد سبحان اللہ. و انا المحمود، یہ محمد ہیں اور میں میں محمود ہوں۔ محمود. شققت لہ اللہ. اسما من اسمی، میں نے اپنے نام سے اس ہستی کے نام کو مشتق کیا ہے۔ وھذا علی سبحان و اللہ. انا العلی العظیم، یہ علی ہیں اور میں علی عظیم ہوں، اور اس علی کے نام کو بھی میں نے اپنے نام سے شق کیا ہے۔ وھذہ فاطمہ سبحان اللہ. وانا فاطر السماوات والارضین، یہ فاطمہ ہے اور میں آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہوں۔ سبحان اللہ. سبحان فاطم آدائی من رحمتی یوم فصل قضائی، اور جو میرے دشمن ہوں گے روز قیامت، یعنی جناب فاطمہ کے جو دشمن ہیں وہ میرے دشمن ہیں، اور روز قیامت وہ میری رحمت سے محروم رہیں گے۔ وَفَاطِمُ أَوْلِيَاءِ أَمَّا يُبَرِّهُمْ وَيُشِينُهُمْ فَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي، اسی طرح ان کو بھی میں جہنم کی آگ سے ان کو محفوظ رکھوں گا۔ تباً جو جناب فاطمہ کے حبدار ہیں، دوست ہیں، وہ میرے حبدار ہیں، اور اسی طرح جو ہے جو بھی ان سے، یعنی جناب فاطمہ کے چاہنے والوں سے بھی نیکی کرے گا، ان سے بھی میں جو ہے ان کو بھی جہنم۔ اور جناب فاطمہ کا نام جو ہے میں نے اپنے نام سے مشتق سلام کیا ہے، اللہ وسلم. اور یہ حسن حسین ہے۔ اور رسول اسی طرح پروردگار جو ہے وہ تعارف کرواتے کرواتے آخر میں ارشاد فرمائے، ہؤلاء خیار خلقی و کرام بریتی، سبحان اللہ. یہ سب سے نیک بندے ہیں اور سب سے مکرم ہستیاں ہیں۔ بہم آخذ و بہم اوتی، انہی کے ذریعے سے میں کسی کے اعمال کو قبول کرتا ہوں اور انہی کے صدقے میں عطا کرتا ہوں۔ و بہم واقع و بہم اصیب، انہی کے صدقے میں کسی سبحان کو، اگر کسی نے ان کی مخالفت کی تو انہی کی وجہ سے میں ان کو عقاب دوں گا، اور انہی کے وسیلے سے ہی میں جو ہے سب لوگوں کو جن کو دینا چاہوں گا ان کے صدقے میں ثواب دوں گا۔ فتوسل سبحان بہم، اللہ.
فتوسل بہم الیہ یا آدم، اے آدم علیہ السلام اگر تو نے بھی کوئی دعا کو قبول کروانی تو انہی کا وسیلہ بنانا، جب بھی تجھے کوئی مشکل پیش آئے، فجعلہم الیہ شفعاء، انہی کو اپنا شفیع میری بارگاہ میں قرار دینا، انی علیت علی نفسی قسما حقا لا اخیب بہم عملا ولا ارد بہم سائلا، میں نے اپنے اوپر یہ قسم اٹھا رکھی اپنی ذات کے لیے، یہ لازم قرار دے دیا ہے، جو بھی ان کے ذریعے سے سوال کرے گا اس کو کبھی نامراد نہیں لوٹاؤں گا، اس کے سوال کو رد نہیں سبحان کروں اللہ، گا۔ لذالک سبحان حین اللہ، نزلت منہ الخطیہ دعا اللہ عز وجل فتاب علیہ وغفر، اس کی وجہ سے جب جناب آدم امتحان میں مبتلا ہوئے تو انہی ہستیوں کا واسطہ دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب آدم کی اس مشکل میں ان ہستیوں کے مشکل کشائی کی۔ سبحان اللہ قبل اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین طویل گفتگو بھی ہو گئی، اور جناب آدم علیہ السلام کا جو سجدے والا معاملہ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مفصل بیان بھی ہو گیا، کیونکہ ہم نے اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے تمام چیزیں جو ہے وہ ڈلیور کرنی ہوتی ہیں، قرآن کی آیات کے ساتھ اس کی تفسیر کا بھی جو ہے وہ سہارا لیا گیا، ان تمام چیزوں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تھوڑا سا پروگرام کو مزید اور کھولتے ہیں، اور لائیو نمبر بھی ہماری اسکرین کے اوپر آویزاں کر دیے گئے ہیں، جو بھی موضوع سے رہتے گا، جو بھی سوال آپ کے ذہن میں جنم لیتا ہے تو ہم اس کو اپنے پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ مقام اہل بیت علیہ السلام اور جنت کا وہ شجرہ جس کے قریب جانے سے قبلہ منع کیا گیا تھا، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی، اس حوالے سے آیت نمبر 35 میں سورہ بقرہ کی ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم ہم نے آدم سے کہا آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں سکونت اختیار کریں، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، آپ اس میں سے جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں دونوں، حیث شئتما جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر آپ دونوں اس درخت کے قریب جاؤ گے تو یہ ظالم، انشاءاللہ اس کی میں تشریح کروں گا جو ظاہری طور پہ ہے کہ اس طرح ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ظلم یہاں مراد ہے، دو قسم کا ظلم علماء نے بیان کیا ہے، ایک ظلم مذموم ہے اور ایک ظلم ممدوح ہے۔ مذموم وہ ظلم ہے جس میں انسان خدا کی اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے، ہر معصیت کو، ہر گناہ کو ظلم کہا جاتا ہے، لیکن ممدوح ظلم وہ ہے لغت کے اعتبار سے کہ انسان زیادہ مشقت اٹھاتا ہے بلند مرتبے کو پانے کے لیے اور خدا کی بارگاہ میں زیادہ درجے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو بھی لغت کے اعتبار سے ظلم کہا گیا۔ لہذا آدم علیہ السلام نے بلند مقام کو پانے کے لیے مشقت کا راستہ اختیار کیا۔ یہ ایک لمبی بات ہے، یہاں پہ مختصر جو آپ نے سوال کیا کہ وہ شجرہ جو قرآن میں ذکر ہوا ہے باطنی طور پہ کچھ ظاہر بھی ہے، اس کا باطن بھی ہے، وہ کون سا شجرہ ہے کہ جس پہ خدا نے منع یعنی کیا یعنی جو اور لوگ ہرا یعنی جو دیا۔ لوگ یعنی جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور کہ جناب آدم سے معاذ اللہ جو ہے وہ خطا ہوئی، جناب آدم خود معصوم جو ہے وہ نبی ہے، معصوم پیغمبر ہے، ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے خطا ہو گئی تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس پورے حوالے سے جو آپ نے لغوی اصطلاحیں استعمال کی وہ اس سے لاولد ہیں، ان کو نہیں پتا، اس کی ڈیپ انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا ہے۔ ہاں جی، بہت قیمتی بات آپ نے مفتی صاحب کی۔ میں یہاں پہ لغت کے اعتبار سے جو کسی فرقے کی نہیں ہے، اگر اس کا مراجعہ کیا جائے، توبہ اور مغفرت کے معنی لغت کے اعتبار سے گناہ نہیں بنتے۔ مغفرت ایک ایسا، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو ممکن الوجود ہے، اگرچہ معصوم ہستی ہے، وہ خدا کے قرب کی مزید منزلیں اسے ملتی رہتی ہیں، لہذا ان مزید منزلوں کے حصول کے لیے بھی جو ہے وہ مغفرت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اسی صحیح، طرح جو ہے توبہ کا لفظ لغوی معنی رجوع کے ہیں، خدا کی طرف لوٹنا۔ کبھی انسان جو ہے لوٹنا، مباح امر سے خدا کی طرف لوٹتا ہے، کبھی ترک اولا کو چھوڑ کر خدا کی طرف لوٹتا ہے اور وہ معصیت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، تو یہ لغوی سبحان اللہ۔ اعتبار بھی ہیں،
اور دوسرا یہاں پہ خود قرآن نے گواہی دی مطلب یہ تو پروردگار نے یہ ولام نجد لہو عزما کہ آدم علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو جو کام غیر ارادی طور پہ ہے تو وہ عصمت کے خلاف کیسے ہے؟ خود خدا جب گواہی دے رہا ہے۔ اور فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو خدا نے جب صفائی دے دی کہ کوئی معصیت نہیں ہوئی، تو یہ تو بلندی درجات کے لیے سارا ایک امتحان تھا جو آدم علیہ السلام نے اس کو پاس کیا تھا۔ تو یعنی جس کے اوپر علماء امامیہ ہمیشہ سے سٹینڈ کرتے ہیں، جناب آدم کی عصمت کا تحفظ کرتے ہیں، ان چیزوں کو آپ نے بیان کیا، یعنی کہ اگر انسان کو کسی کو سطحی معلومات بھی نہ ہو تو وہ اس گڑھے میں ضرور گر جائے گا، یعنی اس کی ڈیپ اسٹڈی ضروری ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے قبلہ اس کا جواب دیا۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، مزید وہ کون سے کلمات ہیں جو جناب آدم کی توبہ کی قبولیت کا سبب بنے؟ اس کو ذرا سا کھولیں۔ عموماً ہم پنجتن کے اسما کی جانب یہ سب سنتے ہیں، مگر وہ پورا معاملہ کیا ہے ہم چاہیں گے کہ اس کو قرآن کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ قبلہ جی، میں آپ کے لاسٹ کویسچن کے آنسر میں تھوڑا سا جواب جو معصوم سے ارشاد یہاں وارد ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ابلیس پہ لعنت کی اور ملائکہ کو اکرام اور احترام دیا، چونکہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور اللہ کی اطاعت کی ملائکہ نے، تو اکرام جو ہے وہ اس اعتبار سے جب آدم و حوا کا ہو گیا تو ان دونوں ہستیوں کو خدا نے آدم و حوا کو جنت میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا اس کو انت و زوجک الجنہ کہ آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں، اور اس کے بعد جو مرضی آپ جتنا جہاں سے کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، ولا تقرب هذه الشجرہ، وہ درخت ظاہری طور پہ بھی اس کی کچھ روایات ہیں کہ وہ درخت گندم کا تھا یا کسی اور چیز کا تھا، لیکن باطنی طور پہ جو روایت بتا رہی ہے وہ یہ ہے وہ درخت جس سے منع کیا خدا نے کہ اس کے قریب نہیں جانا، وہ تھا شجرۃ العلم، علم محمد و آل محمد کے علم کا درخت تھا، اور محمد و آل محمد کے علم کا درخت تھا۔ الذی آثرہم اللہ بہ دون سائر خلقہ، یہ وہ خاص علم تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد و آل محمد کو عطا کیا تھا، محمد رسول اور کسی مخلوق کو ایسا علم عطا نہیں کیا تھا۔ فإنہا لمحمد و آل محمد خاصۃ دون غیرہم لا یتناول منہا بامر اللہ الا ہم، تو اس علم کے درخت سے محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں تھی کہ لے سکیں۔ کان یتناول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی و فاطمہ والحسن حسین صلوات اللہ علیہ بعد اطعام والمسکین والیتیم والاسیر۔ یہ جو سورہ دہر میں یتیم مسکین قیدی کو کھانا کھلانے کی بات ہے، اس کے بعد یہاں روایت میں ملتا ہے، یعنی دنیا میں آنے کے بعد، طبعاً دنیا سے پہلے بھی، دنیا میں آنے کے بعد، اس کے بعد اس خاص علم سے محمد و آل محمد جب چاہتے وہ لے لیتے تھے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا حتی لا یحسو بعد بجو ولا عطش ولا تعب، اور اس خاص عمل کے بعد جو سورہ دہر میں اطعام کی صورت میں ہوا، ان ہستیوں کو بھوک اور پیاس جو ہے خدا نے اپنے لطف سے جو ہے اس مشکل سے جو ہے نجات دی، اور نہیں لگتی تھی بھوک اور پیاس اور نہ تھکاوٹ ہوتی تھی۔ وہی یہ شجرت تمیزت میں بین اشجار الجنہ، اور جنت کے تمام درختوں میں اس کو خاص امتیاز حاصل ہے اس درخت کو۔ کان کل نو منہا یحمل انواعا من الثمار والمعقول، اور جنت کے جو واقعی درخت تھے اس میں ہر قسم کے پھل لگتے تھے ان درختوں میں۔ وکانت هذه الشجرہ وحدها تحمل البر والعنب والتین والعناب وسائر انواع الثمار والفواکہ والاطعمہ، اور یہ جو درخت تھا جو اس کا ظاہر تھا، ظاہر کے اعتبار سے اس پہ جو ہے انگور اور اسی طرح انجیر اور مختلف قسم کے پھل، اور اسی طرح گندم کے بارے میں بھی، اور تمام کھانے اس درخت کے اوپر لگتے تھے۔ اور اسی وجہ سے امام فرماتے ہیں چونکہ مختلف قسم کے ظاہری طور پہ اس درخت پہ پھل اور گندم اور مختلف چیزیں، تو حکایت کرنے والوں نے بھی اختلاف کیا، کسی نے کہا گندم لگتی تھی، کسی نے کہا انگور تھے اس درخت کے اوپر، تو اس وجہ سے لوگوں میں بھی اختلاف ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس درخت سے روکا کیوں جناب آدم کو؟ فرماتے ہیں امام علیہ السلام
کہ اس درخت صلی کے قریب نہ جانے کا مقصد یہ ہے تلتمسان و ذالک درجت محمد و آل محمد فی فاضلہم، اللہ اکبر، یہ سبحان جو اللہ، فضیلت محمد و آل محمد کو اللہ نے محمد خاص صلی فضیلت عطا کی ہے، اس فضیلت کا التماس خدا سے نہ کرنا، یہ معنی ہے کہ مجھے محمد و آل محمد جیسا اللہ یعنی اس مقام تک پہنچنے کا یہ خواہش نہ کرنا۔ خدا نے اس شجرہ سے منع کیا تھا، فإن اللہ خصہم بہذہ درجہ، یہ جو درجہ خاص درجہ محمد و آل محمد کا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی ہستی کو اس درجے سے خاص کیا ہے۔ وہی یہ شجر التی من اللہ، تناول منها باذن اللہ الہم علم الاولین والآخرین، جو بھی اس درخت سے تناول کرتا ہے اسے اولین و آخرین کا علم مل جاتا ہے۔ اس درخت کی خاصیت یہ ہے ومن تناول منها بغیر اذن اللہ، اور جس نے بغیر خدا کی اجازت کے اس درخت کے قریب ہونے کی کوشش کی، پھر اس کے لیے جو ہے وہ امتحان ہے اور وہ سارا سلسلہ ہے۔ تو یہ تھا اس آیت کے حوالے سے خلاصہ کلام الامام، یعنی باطنی طور پہ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ خاص مقام، وہ خاص درجہ کسی اور کے لیے خدا نے قرار نہیں دیا۔ اگر کوئی اور اس درجے اور مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے پھر اسے بڑے بڑے امتحانات دینے پڑیں گے، اسے جنت سے باہر آ کے مشقت اللہ اٹھانا پڑے گی، اور اس کے بعد خدا کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اسی طرح اللہ نے استفادہ آدم کو بھی مصطفیٰ بنا دیا، یعنی اور برگزیدہ کر دیا، پہلے بھی برگزیدہ ہے، اس امتحان کے بعد مزید اور کر دیا، ترقی ملی اور کمال ملا۔ جی سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، یعنی اس شجرے کا بھی ذکر ہو گیا جس کے قریب جانے سے منع کیا تھا، اس کی ظاہری ترجمے کے ساتھ بھی، ظاہری تفسیر، اور اس کی باطنی تفسیر کے ساتھ بھی، کہ وہ اصل میں تھا کیا اور اس کے قریب جانے سے مراد کیا ہے۔ تھوڑا سا اور گفتگو کو ناظرین آگے بڑھائیں گے اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء کی مشکل کشائی کے اوپر۔ بعض لوگوں کو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بہت ہی ثقیل ہو جاتی ہیں اور وہ ہضم اس کو نہیں کر پاتے کہ آخر کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے انبیاء کی مشکل کشائی فرمائی۔ اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ شاید آپ نے اس سے پہلے کوشچن کیا تھا کہ کلمات وہ کون سے تھے کہ جن کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو خدا نے اس مشقت سے جی 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 نکالا، میں جی جی، اس اس کا کو بھی آنسر اشارہ دے کے کرنے پھر سے آپ کے اگلے کوشچن کی طرف پھر آتا ہوں۔ شاید جزاکم اللہ۔ ٹھیک اس حوالے سے ہے، قرآن جزاک میں اللہ۔ آیت موجود ہے 37 نمبر آیت بسم اللہ کے بعد سورہ بقرہ میں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو آدم علیہ السلام کو اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات ملے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کلمات کے صدقے میں خدا نے ان کی اس ترک اولا سے توبہ کو قبول کیا، اور وہ توقل کیا، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس آیت کی سبحان باطنی تفسیر یا تعویل میں آپ کہیں، روایت اللہ۔ میں اس طرح کے جملے ملتے ہیں کہ وہ کلمات وہ کون سے کلمے تھے کہ جو آدم علیہ السلام کو ملے، تو روایت کہتی ہے وہی اسماء اہل البیت علیہ السلام، کہ یہ اہل اللہ بیت علیہ السلام اکبر، کے نام تھے جو آدم علیہ نام تھے، السلام کو تعلیم ہوئے۔ کما جاء عنہم صلوات اللہ علیہم ان آدم علیہ السلام رآ مکتوبا علی العرش اسماء مکرمہ معظمہ، آدم علیہ السلام نے عرش پہ بڑے مکرم اور معظم نام دیکھے، فسأل عنہا، تو اللہ سے سوال کیا کہ یہ نام کیسے ہیں، اور اس کے بعد روایت کہتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا حاذی اسماء اجل الخلق منزلۃ عند اللہ، مخلوق میں سب سے زیادہ جلیل القدر ہستیوں کے نام جو خدا کی بارگاہ میں زیادہ سبحان جلیل اللہ، القدر ہیں ان کے بے نام شک، ہیں، اور وہ نام اللہ کیا اکبر، تھے؟ محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین صلوات حسن اللہ علیہم، حسین، یہ نام اللہ لکھے صلی ہوئے اللہ تھے علیہ عرش پہ۔ فتوسل آدم علیہ السلام الی ربہ بہم، کہ قبول توبت ہی ورف منزلت ہی، آدم علیہ السلام نے انہی ناموں کو وسیلہ بنایا کہ میری توبہ بھی جو ترک اولا ہوا اس سے قبول ہو جائے، اور میری منزلت بھی بلند و عرف و اعلیٰ ہو جائے، تو آدم علیہ سبحان السلام نے اللہ، انہی ناموں کو وسیلہ بنایا۔ وسیلہ اور اس بنایا، کے سبحان بعد اللہ، جو ہے ایک اور روایت میں اسی طرح کی بات ملتی ہے جو اس روایت میں بھی گزری ہے، یعنی بہت ساری کتب کے حوالے سے مزید اس میں کچھ جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام نے ان ہستیوں کو وسیلہ بنا کے دعا کی،
اور دعا کچھ مختلف جملے ہیں دعا کے، یا رب و الہی فقط بلغ عندک من محلے میں انک بالتوسل سبحان اللہ بہم تقبل توبتی و تغفر خطیتی فان الذی اسجدت لہو ملائکتک، دعا کے جملے ہیں مختلف جملے۔ ان جملوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دعا کو قبول کیا، اور کچھ جملے یوں بھی ملتے ہیں، آدم علیہ السلام نے یوں دعا کی، اللہم بجاہ محمد و آلہ الطیبین، کہ تجھے محمد و آل محمد سبحان کے اللہ مقام اور جاہ کا اللہ واسطہ، بجاہ سبحان محمد اللہ و علی و فاطمہ والحسن والحسین والطیبین من حسین آلہم لما اللہ تفضلت علی بقبول توبتی و غفران ذلتی و اعادتی من کراماتک اللہ الی مرتبتی، فقال اللہ عز و جل قد قبلت توبتک و اقبلت برضوانی علیک۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رضا کا اظہار کیا، اور وہ تمام مراتب اور وہ مقامات جو آدم علیہ السلام کو ان ہستیوں کے صدقے میں ملے، اس کا خدا نے وعدہ کیا۔ یہ تھا سبحان اللہ مختصر سا بیان جناب آدم علیہ، ورنہ اس حوالے السلام سے بہت ساری اچھا روایات بہت اور ساری طویل گفتگو ہے، لیکن اسی پہ اختصار کرتے ہیں کہ توبہ آدم علیہ السلام صحیح کی جن کلمات سے قبول ہوئی اور مرتبہ بلند ہوا، وہ محمد و آل محمد کے پنجتن پاک کے وہ نام تھے۔ سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ، اس کی تمام توجہ بھی آپ نے پیش کروائی اہل بیت اور انبیاء کی مشکل کشائی کے اوپر، کیونکہ یہ بھی بڑا ثقیل ہے معاملہ، یہ بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا کہ آخر انبیاء کی مشکل کشائی اہل بیت علیہ السلام کس طرح سے فرما رہے ہیں، اس میں روشنی ڈال دیں جی، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مشکل کشائی ائمہ علیہ السلام محمد و آل محمد کے پنجتن پاک کے ناموں کے صدقے میں ہوئی اور ان ہستیوں کے صدقے میں ہوئی، اسی طرح باقی انبیاء کی مشکل کشائی کے حوالے سے بھی جب ان کے اوپر مختلف امتحانات آئے، مصائب آئے، تو ان کی مشکل کشائی بھی خدا نے انہی ہستیوں کے صدقے اور انہی کے ناموں کے صدقے میں کی۔ روایت کہتی ہے کہ باقی جو انبیاء تھے، جس طرح آدم علیہ السلام نے ان ہستیوں کا واسطہ دیا، اسی طرح باقی انبیاء نے بھی جو ہے انہی ہستیوں کا واسطہ دیا۔ صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ رسول اسلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یعنی اپنے آپ کو اس حالت میں پیش کرتا ہے جیسے کچھ میری حاجت ہے، تو اس کے کچھ سوالات تھے اور اس نے رسول اسلام سے سوال کی، یہ انت افضل ام موسیٰ بن عمران، کیا آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ جو ہے وہ افضل ہیں کہ جن سے افضل خدا نے کلام کی، الذی کلمہ اللہ، اللہ نے جن سے کلام کی، فانزل علیہ التورات والعصا، اللہ نے ان کے اوپر تورات بھی نازل کی اور عصا بھی ان کو معجزے کے طور پہ عطا کیا، وخلق لہ البحر، اللہ نے جناب موسیٰ کے لیے سمندر کے اندر راستے بنا دیے، فظللہ الغمام، اسی طرح جو بادل تھا وہ جناب موسیٰ کے اوپر جو ہے وہ چھایا کرتا تھا۔ قال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ یکرہ للعبد ان یزکی نفسہ ولکن اقول، یہ بات مناسب تو نہیں کہ انسان اپنی خود تعریف کرے، لیکن چونکہ تو نے سوال کیا ہے، سوال کے جواب میں اتنی بات کہوں گا۔ فرمایا ان آدم علیہ السلام لما اصاب الخطیہ کانت توبتہ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما غفرت لی فغفرہ اللہ لہ، کہ جب آدم علیہ السلام مشکل میں پڑے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہی ہمارے محمد و آل محمد کے ناموں کے صدقے میں آدم علیہ السلام کی مشکل کشائی کی۔ وَإِنَّ نُوحًا لَمَّا رَكِبَ السَّفِينَةَ وَخَافَ الْغَرْقَ، جب نوح علیہ السلام سفینے پہ سوار ہوئے اور غرق کا خوف ہوا، کشتی ڈوبنے لگی، قال اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما محمد اللہ نجیتنی من الغرق، جناب نوح نے بھی محمد و آل محمد کا واسطہ دیا کہ مجھے اس اچھا کشتی کے جو ڈوبنے اور غرق ہونے کا خطرہ، اس سے نجات عطا فرما۔ جی، اس کا تو قبلہ ثبوت بھی ہے، کیونکہ وہ اس کشتی کے کچھ ٹکڑے برآمد ہوئے تھے جو آپ دیکھیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی گردش کر رہے تھے، ابھی بھی مل جائیں گے۔ پھر وہ ایک میوزیم کے اندر اس پر جو لکھائی تھی، اس کی جو لغات کے ماہر ہوتے ہیں ان کو دکھایا گیا، وہ سب معلوم ہو گئی کیا لکھا ہے، وہ پنجتن پاک کے اسما تھے، اور اس چیز کو یہ چیز ثابت ہوئی اس وقت اس دور میں، اور میڈیا کے توسط سے اور سوشل میڈیا کے توسط سے پوری دنیا میں وائرل بھی ہوئی ہے۔ یہ اس قرآن کی جو آپ کی پیش فرما رہے ہیں پورا یہ معاملہ، اس کو پورا اس وقت یہ پریکٹیکلی پروون ہے یہ سارا۔ اگر کسی کو اس میں شک ہے تو وہ جا کے
نیٹ پہ سرچ کر سکتا ہے، وہ تمام چیزیں مل جائیں گی اس کو۔ باقاعدہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، اس طرح کی روایات بھی ہیں کہ کشتی نوح علیہ السلام کے اوپر اس زبان میں محمد و آل محمد کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے اچھا، کہ رسول خدا کا وہ مشہور و معروف فرمان جو سنی شیعہ کتابوں کے اندر تواتر سے ثابت ہے اور قطعی طور پہ وہ حدیث ثابت ہے، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، فمن راکبہا نجا، جو اس کشتی اہل بیت پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا نجات جائے پائے گا، گا۔ ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا اور گمراہ ہو گیا۔ لہٰذا آپ یہ حدیث جو امت مسلمہ کے اندر موجود ہے اور کشتی نوح سے جس کی تشبیہ دی جا رہی، تو مقصد یہ ہے کہ اہل بیت ذریعہ نجات ہیں، انہی سے دین لینا چاہیے، انہی سے ہدایت لینے چاہیے۔ تو یہ رسول اسلام کی اس میں اطاعت ہے اور اس میں رسول خدا کی سنت پہ عمل ہے، ان کے قول پہ عمل کرنا ہی سبحان اللہ۔ سنت ہے، چاہے جو بھی اس پہ عمل کرے گا۔ اور اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام نے بھی ہمارا واسطہ دیا، وَإِنَّ ابراہیم علیہ السلام لما القی فی النار، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، قال آگ میں اللہم ڈال انی کے اسألک بحق محمد و آل محمد لما نجیتنی من النار، پروردگار میں تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو ان کے سبحان اللہ۔ صدقے میں مجھے اس آگ سے، جس آگ میں مجھے ڈالا گیا ہے، اس سے نجات عطا فرما۔ اور اللہ نے نجات فرما قرآن میں اللہ۔ فرمایا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ٹھنڈی والی ہو ہو جاؤ۔ جا، فنجاہ اللہ اللہ اکبر۔ منہا۔ اور یہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ہمارے صدقے میں ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ سے نجات ملی، آگ گلزار بنی۔ وَإِنَّ موسیٰ علیہ السلام لما القى عصاہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے جادوگروں کے سامنے ڈالا اور جادوگروں نے رسیوں کو سانپ کی شکل میں پیش کیا، وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، اور جناب موسیٰ کو دل میں خوف تھا کہ کہیں یہ امت جو ہے یہ گمراہ نہ ہو جائے، کیونکہ جادوگروں نے اس رسیوں کو سانپ کی صورت میں پیش کر دیا تھا۔ اور جب یہ حالت تھی جناب موسیٰ کے خوف کی کہ امت گمراہ نہ ہو جائے، قال اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، پروردگار میں تجھ سے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، یعنی اس مشکل سبحان میں بھی اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہمارا واسطہ السلام خدا علیکم۔ کو دیا۔ فقال اللہ اللہ اکبر۔ جل جلالہ لا تخف انک انت الاعلی، جب ہمارا واسطہ جناب موسیٰ نے دیا تو خدا نے قرآن میں ضمانت دے دی، اے موسیٰ خوف کھانے کی ضرورت نہیں، تجھے ہی سبحان جو ہے وہ کامیابی اور زیادہ جو ہے وہ تسلط نصیب ہوگا اور تجھے ہی اعلیٰ اللہ۔ قرار دیا جائے گا۔ تو رسول خدا نے ان تمام واقعات میں ایک بات بتانے کی اس سائل کو یہ یعنی چیز بتائی کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء سابقہ گزرے ان پہ جتنی بھی مشکلیں آئیں، ان مشکلوں میں ہمارے نام کے صدقے میں خدا نے ان کی مشکل کشائی سبحان کی ہے۔ اللہ۔ اس کا مطلب یہ خدا نے ہمیں وہ مقام عطا کیا ہے جو کسی اور نبی کو ایسا مقام نصیب نہیں۔ سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی عمدہ طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے کس طرح سے انبیاء کی مشکل کشائی کی، نہ صرف مشکل کشائی کی بلکہ آپ کے اسماء کے جو ہے وہ طفیل انبیاء کی مشکل کشائی ہوتی رہی، اس کے اوپر قبلہ نے جو ہے وہ دلائل پیش کیے۔ اچھا، اب یہاں پر سابقہ انبیاء کی امتوں کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ ان کی امتوں سے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کوئی عہد لیا گیا تھا، کیونکہ جس طرح سے رسول اللہ کا ذکر ہم دیکھتے ہیں مختلف ناموں کے ساتھ، احمد نام کے ساتھ زیادہ مشہور ہے کہ پچھلی امتوں کے جو کتابیں ان پر نازل کی گئیں اس کے اندر بشارت مسلسل دی جاتی رہی کہ اس نام سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے۔ احمد نام ذکر ہوا تو کچھ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے سابقہ امتوں سے کوئی عہد لیا گیا ہو قبلہ؟ جی بالکل، اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے یا بنی اسرائیل لذکروا نعمت اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر جو ہے انعام کے طور پہ عطا کی ہے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے عہد سے وفا کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو وفا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اس آیت کے ضمن میں جو امام علیہ السلام سے ایک روایت وارد ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل سے مراد جو ہے جناب یعقوب نبی کی جو اولاد ہیں
ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد میں بھی کئی انبیاء بھی گزرے اور جو امتیں گزری، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ یعنی امتوں سے اور خصوصاً بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، اذکروا نعمت التی انعمت علیکم لما بعثت محمدا واقررتہ فی مدینتکم، اور اس نعمت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل کہ میں نے تمہارے یعنی عرب ملک کے اندر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور اس کے بعد فرمایا وَأَوْضَحْتُ عَلَامَاتَهُ، اور اس کی جو آخری نبی کی علامات ہیں ان کو بھی میں نے تمہارے اوپر سابقہ انبیاء کے ذریعے سے سابقہ کتابوں میں واضح کر دیا، واضح بدلائل کر دیا، صدق ہی، اور اس کی صداقت کے دلائل بھی پیش کر دیے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي الَّذِي أَخَذْتُهُ عَلَىٰ أَسْلَافِكُمْ وَأَنبِيَائِهِمْ، اور اس عہد کو وفا کرو جو تمہارے انبیاء اور تمہارے آباء و اجداد سے لیا گیا۔ اور بعض روایات میں صحیح، یہ اہل سنت کی کتب میں بھی یہ روایت ملے گی، اور تشیع کے مصادر میں کہ رسول خدا جب چوتھے آسمان پہ صلی اللہ علیہ تشریف لے گئے اور آپ نے نماز پڑھائی، تمام انبیاء کی روحیں وہاں جمع تھیں عالم اس عالم میں، تو وہاں جب آپ نے نماز پڑھانے سے پہلے وہی پروردگار آتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب اس المن ارسلنا علی ما بعثوا، ان تمام انبیاء سے سوال کریں کہ کس بات پہ انہیں رسالت ملی اور وہ کون سی چیز تھی، تاکہ اس کے بعد آپ نماز پڑھائیں۔ تو جب سوال کیا رسول خدا نے تو سب نے ایک ہی جواب دیا، اللہ اقرار بے نبوتک و اللہ اقرار بے ولایت علی ابن ابی طالب، ہمیں جس بات پہ رسالت ملی وہ آپ کی نبوت کا اقرار اور علی کی ولایت کے اقرار سے اللہ نے ہمیں رسالت و نبوت عطا کی ہے۔ تو یہ اس سبحان اللہ، عالم میں بھی تمام انبیاء کو جو یہ نبوت کا درجہ ملا اور رسالت ملی، اس کی اقرار اور اس فضیلت کے اقرار کے صدقے میں، اور اس کے بعد جو ہے خدا یہاں بھی یہی بات ارشاد پر اوفو بعہدی، کہ جو مجھ سے آپ نے عہد کیا ہے انبیاء نے بھی اللہ اور تمام انسانیت نے، الستو بربکم کی آیت کی اگر تفاسیر کو ہم دیکھیں کہ عالم ذروں کی شکل میں تمام اولاد آدم کو خدا نے جو ہے نا ان سے امتحان لیا اور یہ سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا، سب نے کہا تو ہمارا رب ہے، اور اگلے دو سوال جو روایات بتاتی ہیں خدا نے یہ بھی کی، آخری نبی کی سبحان نبوت کا اقرار لیا اور 12 ائمہ اور خصوصاً علی ابن ابی طالب کی امامت و ولایت کا اقرار لیا، اور پھر سبحان یہ اللہ، خدا نے قرآن میں اس بات کی طرف توجہ بھی کر دی کہ کل دنیا میں جاؤ اور پھر یہ نہ کہہ دینا کہ ہمیں تو بھول گیا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمارے آبا اجداد ایسے تھے، تو وہ عہد اللہ خدا نے عالم زر میں لے لیا تھا آخری نبی کی نبوت اور 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا، اور اسی عہد کی طرف یہاں بھی اشارہ ہو رہا ہے وہ اوفو بعہدی، کہ اے بنی اسرائیل جو مجھ سے عالم زر میں بھی اور سابقہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو پہنچایا ہے، اور رسول آخری رسول کی رسالت اور 12 ائمہ کی امامت و ولایت کے بارے میں، تو اس عہد کو وفا کرو جو تم سے اور تمہارے اللہ انبیاء سے لیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے، اور وہ کیا عہد تھا، بل امرهم ان يؤدوه الى اخلافهم ليؤمنن سبحان اللہ، بمحمد العربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ صلی اللہ عہد یہ علیہ تھا کہ رسول خدا پہ ایمان لے آئیں وسلم، المعید بالمعجزات، اور یہ وہ رسول خدا ہیں جن کو معجزات کے ذریعے سے تائید ملی، التی منہا، اور ان معجزات میں سے کیا ہے، ان کلمہ ذراع مسموم، کہ وہ ایک بکری کی جو ران جس کے اندر زہر رکھی گئی، وہ ران ہی بول کے بات کر رہی تھی کہ اے رسول اللہ میرے اندر جو اللہ ہے زہر ہے، ایک یہ معجزہ، زہر و ناطقہ ذئب، رسول خدا سے بھیڑیے نے کلام کی، صلی یہ بھی اللہ رسول خدا کا معجزہ، وحنا الیہ اعود المنبر، اور جس ممبر کی ٹیک لگا کے آپ خطاب کرتے تھے ممبر بننے سے پہلے، تو اس وہ بھی اس کے اندر سے جب آپ ممبر پہ بیٹھے اور اس جس عصا پہ ٹیک لگاتے تھے اس کو چھوڑ کے خطبہ دینے لگے تو اس سے بھی آواز آئی اور اس سے یعنی ایک غم کا اظہار ہوا، وَقَصَّرَ اللَّهُ لَهُ الْقَلِيلَ مِنَ الطَّعَامِ، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سبحان اللہ، وسلم کے سبحان لیے اللہ، اللہ نے قلیل کھانے کو زیادہ کر دیا، یہ آپ کے معجزات میں سے، وَلَانَ لَهُ الصَّلْبَ مِنَ الْأَحْجَارِ، جو بڑے سخت پتھر ہوتے تھے وہ رسول خدا کے لیے نرم ہو جاتے تھے،
وَصُلِبَتْ لَدَيْهِ الْمِيَاهُ السَّائِلَةُ، اور چلنے والے پانی اگر آپ چاہتے تو وہ پتھر اللہ کی اکبر، طرح سے سخت بنا دیتے تھے۔ وَلَمْ يُؤَيِّدْ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَائِهِ بِدَلَالَةٍ سبحان إِلَّا اللہ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَهَا وَأَفْضَلَ مِنْهَا۔ جس نبی کو کوئی بھی معجزہ، اللہ کوئی اکبر، بھی دلالت، کوئی بھی علامت، کوئی بھی کرامت دی گئی ہے، وہ آخری صحیح، نبی کو بھی دی گئی ہے اور اس سے افضل بھی عطا کیا گیا ہے۔ یہاں اس مقام پہ یہ ایک عہد تھا اللہ سبحان نے اللہ، جو تمام امتوں سے ان کے انبیاء سے لیا، اور دوسرا عہد جو لیا جس کا ذکر اس صحیح، آیت مبارکہ میں ہو رہا ہے، والذی جعل من اکبر آیات ہی علی ابن ابی طالب شقیق و رفیق۔ علیہ اسی السلام، طرح علیہ رسول السلام، خدا کی جو ہے ان کی نبوت کی سچائی اور اس کے اوپر دلیل اور معجزے کے طور پہ جو علی کو خدا نے بھیجا ہے نصرت رسول خدا کے لیے، یہ بھی رسول صلی خدا اللہ علیہ کی وسلم، نبوت پہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ خود علی ابن ابی طالب کی ذات جو ہے رسول خدا کی صداقت کے لیے بہت بڑا معجزہ ہے۔ پہلے فرماتے ہیں عقل من عقل ہی، علی ابن ابی اللہ طالب کی عقل عام عقل نہیں ہے، رسول خدا کی اکبر، عقل سے ہے۔ وعلمہ من علم اللہ ہی، علی کا علم رسول کے علم سے ہے۔ وحلمہ من حلم ہی، اللہ اکبر، وعید سبحان وعید اللہ، دینہ بسیف ہی الباطر بعد ان قطع معاذیر المعاندین بدلیل القاہر، کہ علی وہ ہیں کہ جس نے اپنی تلوار سے آخری نبی کے دین کی تائید اور نصرت کی ہے، وہ علم الفاضل و فضل الکامل، اور دین کی نصرت اپنے علم سے بھی کی اللہ اکبر، اور اپنے کامل فضائل سے بھی کی۔ اوف سبحان اللہ، بعہدکم، اگر یہ عہد اے بنی اسرائیل، اگر یہ عہد آپ لوگ وفا کرو جو مجھ سے کیا ہے، آخری نبی کی نبوت پہ ایمان اور اس کے وسیع کی وصایت اور کمالات پہ ایمان، اگر یہ عہد صحیح، آپ لوگ جو مجھ سے کر چکے ہو، سب کا انبیاء پہنچا چکے ہیں، تمہاری کتابوں میں آ چکا ہے، اگر یہ وفا کر دو تو خدا کہہ رہے میں بھی تم سے کیا ہوا عہد وفا کروں گا۔ اور وہ عہد کیا ہے؟ اس مقام پہ روایت کہتی ہے الذی اوجبت بہ لکم نعیم الابد فی دار الکرامہ و مستقر الرحمہ، سبحان اور اللہ، وہ عہد سبحان یہ ہے اللہ، سبحان کہ اللہ، اپنے کرم کے گھر میں اور ہمیشہ کی رحمت کے گھر میں تمہیں قرار دوں گا، یعنی جنت میں قرار دوں گا، یہ میرا سبحان تمہارے اللہ، ساتھ عہد ہے، اور ہمیشہ کی نعمتیں تمہیں نصیب ہوں گی۔ اور اس کے واہ، بعد فرمائے وَإِيَّا يَفْرَحُونَ، کہ محمد اور علی کی مخالفت نہ کرنا، اس حوالے سے مجھ سے ڈرنا۔ سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے وہ تاریخ سلسلہ جو ہے وہ ناظرین کے سامنے پیش کی جا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ان مقامات کا ترتیب کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے جہاں پر مولا امیر المومنین جہاں تمام اہل بیت علیہ السلام کا جہاں جہاں پر ذکر آیا ہے اس کو جو ہے وہ اپنے پروگرام میں اہل بیت در قرآن میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کو انشاءاللہ یہ بڑھتا جائے گا، اور ایک سورہ کے بعد دوسرا سورہ ترتیب کے ساتھ جہاں جہاں بھی اہل بیت کا ذکر آیا ہے وہ اس کی تفسیر، اس کے ظاہر معنی، اس کا باطن جتنا بھی ہو سکے گا اس ٹائم میں رہتے ہوئے، پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے آپ کے اذان عالیہ تک منتقل کیا جائے گا۔ ہمارے پاس تقریباً قبلہ اس وقت 9 منٹ رہ گئے ہیں، اور اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا کے لیے جو انکار ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا، اس بارے میں قرآن نے کیا تنبیہ دی ہے قبلہ؟ جی قبلہ، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی قبلہ، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ تو تھوڑی سی دنیا کے لیے جو انکار ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا، اس حوالے سے قرآن کیا تنبیہ کر رہا ہے؟ جی، اس حوالے سے اہل بیت علیہ السلام کے اس مقام کے حوالے سے میں اس آیہ مبارکہ کو پیش کر دیتا ہوں، جو جی 41 نمبر آیت تصویر، سورہ بقرہ کے اندر 41 نمبر آیت جو ہے، اس میں رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لے آؤ اس بات پہ کہ جو کچھ میں نے نازل کیا اور اس کی تصدیق کرو، ولا تکون اول کافر بہی، اور سب سے پہلے کافر نہ بن جانا، جو کچھ خدا نے نازل کیا اس پہ ایمان لایا جائے، رسول خدا کے ساتھ جو کچھ نازل ہوا اس کی تصدیق کی جائے۔ ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا،
اور میری ان آیات کے ذریعے سے تھوڑی قیمت نہ لے لینا، وَإِيَّايَ اللہ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرنا۔ اس آیت کے ضمن میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض قوموں سے ارشاد فرمایا کہ ایمان لے آؤ، اور کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، اور وہ امبا امامت عقی ہے علی و اطرت ہی الطیبین، اور اس بات پہ بھی ایمان لے آؤ کہ جو رسول خدا نے خبر دی ہے کہ علی اور اس سبحان کی اللہ پاک اولاد جو ہے اس کی امامت پہ ایمان لانا ہے، اس بات پہ بھی آپ لوگ ایمان لے آؤ۔ مصدقا لما معکم فإن مثل هذا ذکر فی کتابکم، اور یہ بات تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے، یعنی یہ وہ بات ہے کہ جو یعنی فقط قرآن میں نہیں آئی، بلکہ یہ بات تمہاری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اور اس کے بے بعد شک ارشاد فرمایا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الذِّكْرِ فی کتابکم ان محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الاولین صلی اللہ علیہ وسلم۔ والآخرین، کہ تمہاری کتابوں میں یہ ذکر موجود ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، اور آخری نبی ہیں المؤید بالسید الوسیل، اور آخری نبی وہ ہے کہ جن کی تائید خدا نے وسیعوں کے سردار علی ابن ابی سبحان اللہ طالب علیہ السلام سے کی ہے۔ بخلیفت و رسول رب العالمین، اور علی ابن ابی طالب وہ ہے جو آخری رسول کے خلیفہ ہے۔ فاروق الامہ و باب مدینۃ الحکمہ، علی وہ ہیں جو امت کے درمیان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، اور یہ مولا بے علی شک کا لقب فاروق بھی مولا علی کا لقب روایات میں ذکر ہوا، اور صدیق اکبر بھی مولا علی کا لقب رسول خدا بے کی شک زبان سے یا سنی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ اور فرماتے ہیں باب مدینۃ الحکمہ، حکمت کے شہر کے دروازے ہیں، وہ وسیع و اللہ رسول الرحمہ، اور رسول سبحان اللہ رحمت کے وسیع ہیں۔ ولا تشترو بیااتی المنزلہ لنبوت محمد و امامت علی و طاہرین من اطرت ہی ثمنا قلیلا، خدا فرما رہا ہے وہ آیات کہ جو آخری نبی کی نبوت اور علی اور اولاد علی کی امامت کے بارے میں اتری ہیں، ان کو چھپا کر تھوڑا فائدہ نہ لو، ان کو چھپا کر اللہ تھوڑا اکبر فائدہ نہ لو، کیونکہ جو ہے اس مقام پہ بہت سارے لوگ ہر زمانے میں اس دور کے لوگوں کے لیے بھی اور پچھلے لوگوں کے لیے بھی جی لانگ ڈسٹینس کال ہے، تھوڑی سی ڈسٹربینس بیچ میں ہو رہی ہے، جیسے ہمارا رابطہ قبلہ کے ساتھ دوبارہ سے جڑ جاتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ آخری لحظات ہیں، چند منٹ صرف ہمارے پاس ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہو رہی ہے تھوڑی سی دنیا کے لیے ہم دیکھتے ہیں، اور اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ جو ہے وہ موضوع بحث بنا سکتے ہیں کہ کن کن حوالوں سے بعض لوگ جو ہے وہ مذہبی آئیڈینٹی کے ساتھ، بعض لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ ایک دنیا کی لالچ میں جو ہے وہ جس گھر میں آنکھ کھولی ہوتی ہے، جہاں سے اہل بیت علیہ السلام کا مکتب پڑا ہوتا ہے، تمام چیزوں کو معلوم ہوتی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ایک شیطانی حملے کے اندر آ جاتی ہیں، اور ایک تھوڑی سی دنیا کے لیے جو ہے وہ اپنے دین کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی طرف بہت ہی ہوشیار رہنا چاہیے، اور چونکہ انسان کو جب تک اپنی انسان شناسی، اپنی خود شناسی کے اوپر توجہ نہیں ہوگی، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ عموماً بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ تمام چیزوں پہ جو ہے وہ بڑی ڈٹ کے بات نہیں ہو پاتی، کہ سب سے زیادہ جو اہم مہم چیز ہے، انسان کو پہلے خود شناس ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر فکری اعتبار سے کہاں کہاں پہ لوپ ہولز ہیں، کہاں کہاں سے اس کی جو ہے وہ اس کی روحانیات جو ہے اس کی معنویات میں کمزوریاں ہیں۔ بعض لوگ پیسے کے حریص ہوتے ہیں، بعض نام و نمود کے حریص ہوتے ہیں، بعض لوگ جاو حشم کے حریص ہوتے ہیں، بعض لوگ زمین کے حریص ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کی انسان کمزوریاں ہیں، کہاں سے وہ کمزور ہے وہیں سے آپ یقین کریں کہ شیطان کا حملہ اسی کمزوری سے ہوگا، کیونکہ شیطان ان کمزوریوں کو بہت ہی بخوبی جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ انسان کہاں سے کمزور ہے، اس کو وہیں سے جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ تو اگر انسان جو وہ خود شناسی نہیں رکھتا اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ وہ ٹھوکر کھائے اور اس میں اس کو ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے۔ تو عموماً جو صاحب حکمت لوگ ہوتے ہیں، جن کے قلب نورانی ہوتے ہیں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ
سب سے پہلے ان کو خود شناسی کے اوپر عبور ہو، ان کو پتہ ہو کہ ان کی کون کون سی چیزیں کہاں سے کمزور ہیں، اور ان چیزوں کو مضبوط بھی کریں، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ وہاں سے حملہ نہ ہونے دیں۔ قبلہ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہے قبلہ، بالکل تقریباً 2 منٹ رہ گئے ہیں، آپ اپنی بات مکمل کر دیں قبلہ۔ مفتی صاحب وہی بات روایت کو میں کمپلیٹ کر رہا تھا اس مقام پہ کہ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام ان کے حوالے سے یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی امامت کا انکار نہ کرنا اور آخری صحیح۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار نہ کرنا۔ اس حوالے سے خدا نے جو عہد لیا تھا اس عہد کے بارے میں خدا نے تنبیہ بھی کی، اور آخر میں ارشاد فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور یعنی اس سے پہلے فرمایا کہ دنیا کے بدلے میں ان ہستیوں کو نہ چھوڑ دینا، یعنی تھوڑی دنیا کے مفاد کے لیے ان ہستیوں کا جو ہے وہ ان کی امامت انکار اور نہ آخری کرنا، نبی کی نبوت کا انکار نہ کرنا، اور فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور بالکل مجھ صحیح۔ سے ڈرتے رہنا فی کتمان عمر محمد و عمر وسیع ہی۔ خدا فرما رہے رسول خدا اور آخری وسیع کے مسئلے میں جو ہے اس کے چھپانے میں، یعنی اس کی امامت کے چھپانے میں، آخری نبی کی نبوت کو چھپانے میں، اور ان کے فضائل اور ان کی ولایت کو چھپانے میں مجھ سے ڈرتے رہنا۔ فَإِن لَمْ تَتَّقُوا لَمْ تَقْدَحُوا فِي نَبُوَّةِ النَّبِيِّ وَلَا فِي وَصِيَّةِ الْوَصِيِّ بَلْ حُجَّجُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَائِمَةٌ، اور اگر آپ لوگوں نے ایسا نہ کیا اور آخری نبی کی نبوت کا انکار کیا اور بالکل صحیح وصی قبلہ، کی وصایت، تو اللہ کی حجتیں تمہارے اوپر قائم ہیں۔ اور اس کے بعد بالکل صحیح۔ ارشاد فرماتے ہیں وَبَرَاهِينُ بِذَلِكَ وَاضِحَةٌ قَدْ قُطِعَتْ مَعَاذِيرُكُمْ وَأُبْطِلَتْ تَمْوِیہُکُم، اور یہ تمہارے تمام جو عذر ہیں یہ تمہارے اوپر جو ہے ان کو ختم کر دیا گیا، یہ قابل بالکل قبول صحیح نہیں قبلہ۔ ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا نحن نعلم ان محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان لوگوں نے جن کی طرف خدا کا پیغام تھا انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ آخری نبی جو ہے وہ واقعا نبی ہیں اور علی ان کے وصی ہیں، ولیکن لست انت ذالک، یعنی یہ بات جب خدا کی طرف سے آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ایک آخری نبی ہیں ان کا نام محمد اور ان کے وصی علی ہیں، لیکن آپ نہیں ہیں، یعنی رسول خدا کا انکار کیا بالکل صحیح اور قبلہ، ٹائم علی ہمارا کا ہو گیا جی۔ بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں، ہمارا وقت جو ہے وہ تمام ہو گیا، اور انشاءاللہ